जी, आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, ये कहानी भी आप लोगों को बिल्कुल एक नए अंदाज़ से मैं दिखाऊँगी, नए अंदाज़ से मैं आपको बताऊँगी और इसका दूसरा एंगल जो आपने अब तक नहीं देखा था, वो आज आपको नज़र आएगा। क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत लेंथी वीडियो ना बनाऊँ, बहुत शॉर्ट सी वीडियो बनाऊँ। इससे पहले मैंने जो इम्तियाज़ खत्री की वीडियो बनाई थी, वो एंगल था जो मीडिया ने आपको दिखाया, जो लोगों ने आपको दिखाया, जो वो चाहते थे दिखाना। एक्चुअली हमारा जो इंसान का दिमाग होता है, जो ब्रेन होता है, वो उस चीज़ को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है जो उसे दिखाई जाती हैं। पहले वो मेंटली उस चीज़ को प्रिपेयर कर देते हैं, बातों के ज़रिए, लफ्ज़ों के ज़रिए एक सिनेरियो, एक सीन क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद वो जब उस चीज़ की प्रोजेक्शन करते हैं, तो हमारा जो ज़हन है, हमारा जो ब्रेन है, वो उसको उसी तरह एक्सेप्ट कर लेता है जिस तरह उसके अंदर फीडिंग की गई रहती है। अगर नेगेटिव फीडिंग की गई है तो उसे बिल्कुल नेगेटिविटी के हिसाब से ही लेगा, और अगर उसमें कुछ पॉजिटिव डाला जाता है तो वो पॉजिटिविटी के हिसाब से लेता है। ये ह्यूमन नेचर है, फितरत है इंसान की, इंसान ऐसे ही करता है। उसको जो समझा के, जो बात बता के, जिस चीज़ का दिखाया जाएगा, उसको वो एज़ इट इज़ ही लेता है, फिर उसका दिमाग उस तरफ नहीं सोचता। तो इससे पहले जो मैंने एक वीडियो डाली थी इम्तियाज़ खत्री की, आप लोगों ने वो देखी होगी। वो उसमें मैंने आपको उस वीडियो को, वही वीडियो थी, मैंने उसमें कोई एडिशन नहीं की थी, वो वही वीडियो थी जो पब्लिक डोमेन में है, जो मौजूद है। आप में से तकरीबन युवराज को चाहने वाले हर शख्स ने उस वीडियो को देखा होगा। तो लेकिन मैंने उसका जो एंगल आपको दिखाया, मुझे पता है उससे पहले आपने उस एंगल को कभी नहीं देखा होगा, ना गौर किया होगा। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि कहानी वो नहीं थी जो आप तक पहुँचाई गई थी, और जिसके लिए आपके जो ज़हन को प्रिपेयर किया गया था, और आपने बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सेम वही किया, और उस चीज़ को उसी तरह एक्सेप्ट कर लिया, जबकि कहानी कुछ उलट थी। और वो कहानी क्यों थी, वो भी मैं आपको बताऊँगी, वो सब कुछ क्यों हुआ था, वो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए। मैंने थोड़ा-सा ब्रेक लिया है, मैं आपको जल्द ही बताऊँगी उस टॉपिक पे। अब मैं चाह रही थी एक बात और आप लोगों से कहना, जो मेरे चैनल को फ़ॉलो कर रहे हैं या जो देख रहे हैं, वो इम्तियाज़ खत्री वाली वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपने ग्रुप्स में या जहाँ और सोशल मीडियाज़ हैं, प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन पर शेयर करें ताकि और भी लोग उस चीज़ को समझें। क्योंकि उसके बाद जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो बहुत बड़ा खुलासा होगा। वो उस जगह से बेस होगी जहाँ से ये सारा कांड हुआ था, जहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। ख़ैर, आज मैं युवराज के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ, मुझे बस थोड़ी-सी ब्रीफिंग देनी थी, वो मैंने आपको बता दी है। आज जो मैं बात करने वाली हूँ, वो है हम सब की प्यारी, चहेती और बहुत लोकप्रिय प्रिंसेस डायना, और जिनको प्रिंसेस ऑफ वेल्स भी कहते हैं, प्रिंसेस ऑफ पीपल भी कहते हैं। इससे ज़्यादा सुंदर प्रिंसेस शायद आज तक किसी ने ना देखी, ना सुनी। बिल्कुल कहानियों वाली, जैसे कहानियों से निकल के एक खूबसूरत सी परी बाहर आ गई। इसको तरह-तरह से लोगों ने पहुँचाया, लेकिन मेरा बिलीव है कि हमारे देश में भी बहुत हसीन हसीन चेहरे गुजरे हैं, शायद इनसे भी ज़्यादा हसीन। लेकिन क्योंकि इनके चेहरे पे एक मासूमियत थी, इनका जो शाय शाय सा शर्मीला सा अंदाज़ था, वो लोगों को बड़ा पसंद था, वो बड़ी झुक के मिलती थीं। लेकिन आज मैं ना चाहते हुए भी, मुझे पता था, हो सकता है कि कुछ लोग इस चीज़ से डिनाई करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, लेकिन ये भी एक हकीकत है आज। और मैं अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं बता रही हूँ। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो डाली थी, अपनी तरफ से मैंने कुछ एडिशन नहीं की थी, सिवाय इसके कि मैंने उसका दूसरा एंगल दिखा दिया था। इस वीडियो में भी मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं डालूँगी। ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, जो लोग रिसर्च कर रहे थे उनमें हैं, और कुछ विटनेस हैं जिन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट ट्रैवल रहती है मेरी हर जगह पे, तो मुझे पता चला था, जो वहाँ पे उस वक्त के विटनेस थे, वहाँ पे मेरी उन लोगों से बातचीत हुई थी, और मुझे पता चला था कि असल कहानी क्या हुई थी। तो आज मैं वो कहानी रिवील करना चाहती हूँ। आज मैं इस चेहरे का एक दूसरा एंगल भी आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, और सहमत होंगे, मुझे पता है बहुत से लोग इस चीज़ को एग्री करेंगे। और अब देखिए ये कितना मासूम सा चेहरा है, ठीक है? इसकी शादी हुई
प्रिंस चार्ल्स है, मगर उससे पहले मैं बता दूं कि इसके माता-पिता जब ये छोटी थी उनमें काफ़ी क्लैशेस रहते थे, झगड़े रहते थे, जिसकी वजह से उन दोनों में डिवोर्स हो गई। और बच्चों की जो कस्टडी थी, आई थिंक ये 2 बहनें और 1 भाई हैं, और इनकी कस्टडी जो थी इनके फादर, जिनका फैमिली टाइटल स्पेंसर है, उन्होंने ले ली थी। और ये बच्चे अपने बाप के साथ ही रहते थे। लेकिन आपको पता है बच्चों की परवरिश में माँ का होना कितना बड़ा रोल होता है, और बच्चों की जो परवरिश करती है, तरबियत करती है, उसमें माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। चाहे वो किसी भी नस्ल की हो, किसी भी कंट्री से हो, किसी भी देश से हो, किसी भी मज़हब की हो, माँ माँ ही होती है। तो यहाँ पर क्योंकि माँ नहीं थी, यहाँ पे एक बाप ने पाला है, बाप के पास अपनी भी ज़िम्मेदारियाँ थीं, और ये इनके जो माहौल होते हैं वो हमसे, हमारे देश, हमारे कल्चर से थोड़े से अलग होते हैं। ख़ैर बच्चे पल पल बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये भी बड़ी हो गईं। अपनी तालीम कंप्लीट करने के बाद ये एक स्कूल में एज़ एन असिस्टेंट किंडरगार्टन में थीं, टीचर थीं, और बच्चों से इनको काफ़ी लगाव था, बच्चों से प्यार करती थीं। फिर इनकी, क्योंकि इनका रॉयल फैमिली में आना-जाना था इनके पिता की वजह से, तो ये रॉयल फैमिली में आती जाती थीं। और जो प्रिंस चार्ल्स हैं वो इनसे 13 साल बड़े हैं, तो उनके जो छोटे 2 भाई थे उनके साथ ये लोग बचपन में खेला करते थे, उनके साथ खेल के बड़े हुए थे। और फिर अचानक से अ, ये दोनों, प्रिंस चार्ल्स और डायना की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक बात सोचने की आती है, क्योंकि प्रिंस चार्ल्स प्रिंस था, एक देश का शहज़ादा, वो भी इतने बड़े देश का जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे सूरज कभी नहीं डूबता। तो उन लोगों ने पूरी दुनिया में ही हर जगह पे रूल किया है, और ये अपनी इंग्लिश को ही इंग्लिश मानते हैं, बाकी जगह की इंग्लिश को वो इंग्लिश नहीं मानते हैं। तो असल इंग्लिश जो है वो, और इंग्लिश मैन जो हैं ये लोग ब्रिटिश अपने आप को ही कहते हैं। ये इनका अहंकार है या जो भी कह लें, लेकिन बात तो सच है, क्योंकि इन लोगों ने जितनी तेज़ी से तरक्की की है, हम लोग तो अभी तक सिर्फ़ क्या कहते हैं, अ, जो छोटे-छोटे मसले ना उन्हीं में फँसे हुए हैं, और हमें फँसा कर रखा गया। हम तो आगे सोच ही नहीं सकते कि दुनिया तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हमारे देश के जो लोग हैं, उन्हें छोटे-छोटे झमेलों में उलझा के रखा हुआ है। तो इन्होंने पसंदीदगी हो गई, वो एक शहज़ादे थे, उनके लिए कोई मसला नहीं था। किसी से भी चाहते तो शादी कर सकते थे। एक दफ़ा प्रिंस चार्ल्स जब इंडिया के, हमारे भारत के दौरे पर आए थे, तो पद्मिनी कोल्हापुरी ने शायद उनको किस भी किया था। और काफ़ी सारे लोग थे वो, जिनके दिमाग में कहीं शायद ये चलती थी कि शायद उनकी नज़र पड़ जाए और कुछ से कुछ हो जाए। ख़ैर मैं उस झमेले में अभी नहीं जाना चाहती। मैं टॉपिक से हट जाऊँगी, क्योंकि बातें तो मेरे पास बहुत होती हैं बताने के लिए, लेकिन क्योंकि मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ, मैं लिख कर नहीं बोलती हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में जो-जो आता जाता है, जो बताना चाहती हूँ, मैं वो बोलती चली जाती हूँ। तो कहानी से नहीं हटना चाहिए। तो प्रिंस थे, एक शहज़ादे थे, तो वो तो जहाँ चाहते जिस जगह हाथ रखते उनकी तो शादी हो जानी चाहिए थी। तो उन्होंने आखिरकार, अगर आप इनकी पहले की पिक्चर्स भी देखेंगे, वो कोई इतनी हसीन तरीन नहीं थी कि एकदम से शहज़ादे का दिल फिसल जाता। लेकिन उनके बीच जो भी हुआ, अब इन्होंने अदाओं से उनको लुभाया या क्या था। ख़ैर प्रिंस चार्ल्स जो थे, इनके मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गए, और इन्होंने इनको प्रपोज़ किया, और आखिरकार इन लोगों की जो थी वो शादी हो गई। शादी के कुछ वक़्त तक तो ये बड़ी खुशबाश नज़र आईं, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद इन्होंने, मैं नाम नहीं लूँगी उस प्रोग्राम का, एक प्रोग्राम आता है इंग्लैंड के चैनल्स के ऊपर, वहाँ बैठकर उन्होंने कहा था कि जब मेरी शादी हुई तो हम 2 नहीं 3 थे। अब अगर आप देखें तो ये रॉयल फैमिली, कोई भी बड़े नवाबी, कोई भी घराने हों, बादशाही हों, या जो भी हों बड़े घराने, वहाँ पे अक्सर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अफेयर्स जो करते हैं ना, मैरिटल अफेयर्स, वो इन लोगों के लिए आम बात होती है। वो दोस्ती भी बड़ी इन लोगों की क्लोज हो जाती है, जिसे हम अफेयर का नाम भी नहीं दे सकते। वो कहते हैं वी आर जस्ट फ्रेंड्स।
تو انہوں نے اس وقت جو تھیں ان پہ الزام لگایا تھا، بہت اداس صورت بنا کے، اور بہت معصومیت سے انہوں نے کہا تھا کہ پرنس چارلس کی زندگی میں کوئی اور بھی ہے، اور جبکہ ایسا اس وقت کچھ نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے اتنا بڑا کیا کہنا چاہیے، کھیل کھیلا ایک طرح سے دیکھا جائے، کیونکہ جو کوئین تھیں وہ بھی پبلک میں جا کے بالکل آرڈنری طریقے سے نہیں بیٹھتی تھیں، وہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ آتی جاتی تھیں۔ میں بھی وٹنس ہوں، میں نے بھی ایک دفعہ آئی تھنک انگلینڈ میں ہم تھے، اور میں نے بھی ان کو دیکھا تھا، وہ ایک چھوٹا سا سبرب ایریا ہے وہاں پر ایک دفعہ آئی تھیں، اور اتفاق سے میں بھی وہاں پر تھی اور میں نے بھی ان کو دیکھا تھا، لیکن وہ اپنے پورے پروٹوکول سے آئی تھیں، یہ نہیں تھا کہ آ کے سب سے ہاتھ ملا رہی تھیں اور حال احوال پوچھ رہی تھیں۔ انہوں نے دور سے ہی ہاتھ ہلایا اور وہ جس جگہ پر آئی تھیں وہ بس اس جگہ چلی گئیں۔ تو اس طرح سے رائل فیملیز کے پروٹوکولز ہوتے ہیں جن کو وہ فالو کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ پرنس چارلز بھی تھے، وہ بھی پبلک میں جا کے ایک عام بندے کی طرح نہیں بیٹھ جاتے تھے، پورے پروٹوکول کے ساتھ نکلتے تھے۔ لیکن ڈائنا کیونکہ ایک عام ناگرک تھیں، ایک عام شہری تھیں، تو وہ ایک عام برٹش بندی تھی، اس وقت کامن جسے کہنا چاہیے، تو ان کو ساری چیزیں پتہ تھیں۔ تو وہ کیا کرتی تھیں، انہوں نے بہت دور کی سوچی، انہوں نے بہت دور کی سوچی۔ انہوں نے کیا گیم کھیلا، انہوں نے کیا کھیل کھیلا کہ انہوں نے پبلک میں کامنلی آنا جانا شروع کر دیا، ہر ایک سے ملنا شروع کر دیا، تصویریں کھنچوا لیتی تھیں، ہاتھ ملا لیتی تھیں، باتیں کرنے بیٹھ جاتی تھیں۔ ان کو کچھ وقت کے لیے وارننگ بھی دی گئی تھی کہ پروٹوکول کا خیال رکھا جائے، مگر چونکہ اب آپ کو پتہ چلے گا، یہ تھا کہانی کا ٹویسٹ۔ ایکچولی ان کا چہرہ بہت معصوم تھا، وہ دکھتی بہت شائع تھیں، لیکن یہ ان کی بائیوگرافی میں بھی لکھا ہوا ہے، ان کے بھائی نے بھی کہا ہوا ہے، یہ ایسی شائع نہیں تھی جتنا شائع لوگوں نے اس کو کہا تھا۔ یہ کوئی نہیں ایسی تھیں، نہ کنفیوز ہوتی تھی، نہ اتنا شرماتی تھی، نہ گھبراتی تھی۔ تو یہ پبلک میں جا کے آرام سے بیٹھتی تھیں۔ ان کو کافی دفعہ وارننگ دی گئی، بتایا گیا کہ ایک رائل فیملی کا پروٹوکول ہے، اس کا خیال رکھا جائے، مگر ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ یہ طبیعتاً بہت ضدی تھیں، اور ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ جو ملکہ تھیں انگلینڈ کی، وہ لوک پریہ تو تھی پر اتنی زیادہ نہیں تھی، کیونکہ ان کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں تھیں، کچھ چیزوں پہ وہ بڑی اسٹرکٹ تھیں اور بہت سخت مزاجی کا وہ اظہار بھی کرتی تھی۔ ان کی سینس آف ہیومر بہت اچھی تھی، اس پر میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گی۔ لیکن وہ جن کیا کہنا چاہیے، جس ہسٹری کو لے کر وہ چل رہی تھیں اپنے خاندان کی، وہ اس کو برقرار رکھنا چاہتی تھیں، اس لیے وہ اس چیز سے نہیں ہٹتی تھی، گو کہ ان کی اپنی بھی ایک سوچ تھی، ایک نیچر تھا، لیکن اس کے باوجود وہ پورے پروٹوکول کو اچھے سے نبھا رہی تھیں۔ انہوں نے یہی بات ڈایانا کو بھی سمجھائی کہ آپ جو رائل پروٹوکول ہے اس کا خیال رکھا کریں، مگر ڈایانا نے سنی انسنی کر دی۔ خیر، اب یہ آ گئی، اب ان کی فطرت میں تھا تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے انہیں، کیا اچھے سے لفظ دوں میں ان کو کہ وہ چیز ہارش نہ لگے، شوخ طبیعت کی تھیں، ٹھیک ہے، ہم اسے اس طرح کہہ لیتے ہیں، تھوڑی شوخ طبیعت کی تھیں، چنچل تھیں۔ تو ایج ڈفرینس تو تھا دونوں کے بیچ میں، اور ان کو جو چیز چاہیے تھی وہ تو شادی کے فوراً بعد ہی انہیں حاصل ہو گئی تھی کہ وہ ایک رائل فیملی ممبر بن گئی تھیں، لیکن اپنی عادت سے مجبور تھیں۔ تو ان کا آ، اپنے ہی محل کے باڈی گارڈ سے پہلا ان کا جو تھا افیئر چلا، اور انہوں نے پبلکلی بھی ایک دو دفعہ ان کے منہ سے سلپ ہو گیا، لوگوں نے نوٹس کر لیا، اور وہ اپنی کیونکہ وہ شوخ طبیعت کی تھیں، وہ مجبور تھی اپنی عادت سے کس طرح میں اس چیز کو ڈسکرائب کروں۔ خیر، افیئر ان کا چلا، ٹھیک ہے، لیکن پرنس چارلز نے اس چیز کو بڑے اچھے سے کیا کرنا چاہیے کور کیا، پھر بھی اس نے ناراضگی کا اس طرح کا اظہار نہیں کیا، اور اس کو سمجھایا کہ یہ چیزیں باہر نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ رائل پروٹوکول ہوتا ہے، اس کی ایک عزت ہے، ایک پوری ان لوگوں کا ہسٹری ہے، آپ اسے خراب کر رہے ہو، اس طرح سے نہیں کرو۔ مگر وہ ڈایانا ہی کیا جو سن لیں، تو ان کے ان گنت افیئرس چلے ہیں، جن میں سے کچھ
لوگوں کی نظر کے سامنے آ گئے اور کچھ چھپ گئے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا جو افیئر سامنے آیا تھا وہ لوگوں نے دیکھ لیا، ان کی الفت بھری نظریں، اللہ مجھے تو وہ شاعرانہ الفاظ بھی نہیں آتے بولنے، ان کی وہ جو نظروں میں پیار تھا ان کے لیے، جو ان کی تصویر سامنے نظر آ رہی ہے وہ چھپ نہیں سکا، اور لوگوں کے سامنے یہ راز جو تھا وہ فاش ہو گیا اور ان کو وارننگ دی گئی۔ پھر ایک دم سے آتے ہیں یہ میجر صاحب، میجر جیمز، ٹھیک ہے؟ پھر یہ ان کے پیچھے پاگل ہوئیں، بیچ میں جو کیا کہتے ہیں ٹچے ٹچے جو بھی آئے ہوں گے وہ تو پتہ ہی نہیں چلے، یہ تو وہ بڑی بڑی مچھلیاں ہیں جو نظر آ گئیں اور ان پہ نظر پڑ گئی، تو وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھیں، اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور تھیں، ان کو عادت تھی، تو وہ اپنی عادت کیسے بدل لیتی ہیں؟ اس کے ساتھ ان کو پوری جنتا کا پیار مل رہا تھا، وہ جنتا کا خوب وشواس سمیٹ رہی تھیں، ان کا پیار سمیٹ رہی تھیں، کیونکہ کوئین جو تھیں وہ پبلک میں اتنا جاتی نہیں تھیں، انوالو نہیں ہوتی تھیں، انہوں نے یہ گیم کھیلا کہ پبلک کو اپنی طرف کر لیا، اور لوگ مطلب اگر یہ رہتی تو شاید ایک کیا اتحاد بنتا کہ لوگ ڈیمانڈ کرتے کہ ہماری جو نیکسٹ کوئین ہے وہ ڈایانا کو بنایا جائے، اس میں کوئی شک نہیں تھا، کیونکہ یہ جو کہانی گھما رہی تھیں وہ اسی طرف لے کے جانے کے چکروں میں تھیں۔ تو خیر لیکن کوئین بھی کوئین ہیں، کیا کہتے ہیں وہ 900 چوہے کھا کر وہ ایسے تھوڑی تھیں، ان کے پاس بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے تھے انہیں بتانے کے لیے، اور وہ یہ سب چیزیں بھانپ رہے تھے کہ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور اسی طرح ان دونوں کے بیچ میں تلخیاں بڑھتی چلی گئیں، چارلز اور ڈایانا کے بیچ میں، کیونکہ ان کو بار بار پروٹوکول کا خیال رکھنے کے لیے کہا جا رہا تھا، اس دوران ان کے بچے بھی ہو گئے تھے، مگر یہ کہیں نہ کہیں اپنا افیئر ایک چلا ہی لیتی تھیں، اور اس طرح ان کی جو لسٹ تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی، اور دونوں کے بیچ میں جو تلخیاں تھیں وہ بھی پبلک سے چھپی نہیں رہ سکیں، کیونکہ انہوں نے جنتا کا وشواس جیت لیا تھا، تو جو یہ کہتی تھی جنتا اس پہ وشواس کرتی تھی، کیونکہ جنتا کی نظر میں انہوں نے کوئین کو اور شہزادے چارلز کو بالکل ولن کے جیسا کر کے دکھا دیا تھا کہ ان پہ بہت ظلم ہوتا ہے، یہ اکیلا فیل کرتی ہیں، یہ ڈپریشن میں چلی گئی ہیں، اور یہ اکیلے روتی ہیں، ان کو تنہائی محسوس ہوتی ہے، یار جس کے بچے ہوں گھر میں موجود وہ تنہائی کیسے فیل کر سکتی ہے؟ اگر وہ ایک اچھی ماں ہے، جس کے بچے ہوں اور وہ ایک اچھی ماں ہو تو تنہائی فیل ہی نہیں کر سکتی، اس کا تو سارا وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزر جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ شہزادی ہی کیوں نہ ہو، بھائی بچے جب آپ ماں بن گئی تو آپ کی فیلنگز ہی چینج ہو جاتی ہیں، آپ میں وہ بات ہی نہیں رہتی، تو آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میں اکیلا فیل کرتی تھی، میں تنہا تھی، میں تنہائی فیل کرتی تھی؟ بھائی کون سی تنہائی تھی، افیئرس پر افیئرس چل رہے تھے آپ کے، اور پھر بھی میں تو اس بات کو کہوں گی کہ شہزادہ چارلز جو ہیں وہ ساتھ دے رہے تھے، انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا تھا، ان کو سمجھاتے رہتے تھے، اور ان کو بہت ساری جو کوئین کا غصہ تھا اس سے بھی بچا رہے تھے، ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، بیکاز وہ بہت سنسیئر تھے اور بہت ڈیپلی انوالو تھے، مگر یہ نہیں سمجھ پا رہی تھیں، ان کے عشق جو کرنے کا بھوت ہوتا ہے نا، عشقیہ مزاج، ان کا وہ عروج پر ہی چلتا چلا جا رہا تھا، جیسے جیسے ان کی ایج آگے جا رہی تھی، گو کہ اکارڈنگلی 36 ایئرز میں تو ان کی یہ آن جہانی بھی ہو گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود خیر یہ اس طرح کے پوزز بناتی تھیں، تصویریں کھنچواتی تھیں، انٹرویوز دیتی تھیں، اکیلے گھومتی تھیں، کہ لوگوں کو، جنتا کو پورا وشواس ہو گیا کہ جو شہزادی کہہ رہی ہے وہی بالکل سچ ہے، اور یہ دونوں ماں بیٹا جو ہیں یہ بہت ظالم ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے دل میں نفرت ہونا شروع ہو گئی تھی ان کے خلاف، نفرتیں بڑھ رہی تھیں، اور یہ بات مجھے وہاں کے رہنے والے لوگوں نے بتائی ہے جو بہت کلوزلی ان ساری چیزوں کو آبزرو کر رہے تھے، انہوں نے بتائی ہے کہ لوگوں نے نفرت شروع کر دی تھی، لوگوں نے نفرت کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا، اور جو تھی یہ شہزادی یہ بہت چالاکی سے وہ ایک کھیل کھیل رہی تھیں کہ جنتا اس نہج پر آ جاتی کہ وہ یہ ڈیمانڈ شروع کر دیتی کہ ہماری جو اگلی کوئین ہے بالکل ایک ریولوشن کیا کہنا چاہیے یا بالکل ایک اتحاد بن جاتا کہ ہمیں ان کو کوئین بنانا ہے، تو یہ اسی راستے پر چل رہی تھیں اور اپنے راستے کو سیٹ کر رہی تھیں، لیکن غلطیوں پہ غلطیاں یہ کر رہی تھیں کہ ان کا عشقیہ مزاج جو تھا وہ رہتا، خیر اس طرح کے ان کے ہوئے، پھر آتے ہیں یہ پاکستان کے مشہور برٹش نیشنل ہیں، وہیں ہوتے تھے،
یہ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، یا ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ابھی، کیا نام ہے ان کا، جو بھی نام ہے میں نام ہی بھول گئی، خان خان لگتا ہے ان کے نام کے آخر میں. تو یہ ڈاکٹر خان صاحب آ گئے، اور یہ جو تھیں ان کے عشق میں دیوانی ہو گئیں اور بالکل پاگل ہو گئیں. اور مطلب اب آپ ان کا دیکھ لیں، دوپٹہ وپٹہ سر پہ رکھا ہوا ہے، شاید شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے یا پتہ نہیں نیچے فراک پہن کے گھوم رہی ہیں، جو بھی، اوپر تو دوپٹہ انہوں نے ٹکا لیا تھا. اور یہ جو تھے ان ڈاکٹر صاحب کے پیچھے پاگل ہو گئی تھیں، مگر ان ڈاکٹر صاحب کی فیملی نے منع کر دیا تھا کہ وہ ان سے شادی نہیں کر سکتے. مگر یہ کہاں ماننے والی تھیں، یہ ان کے پیچھے پیچھے پاکستان چلی گئیں. اور وہاں پر بھی انہوں نے کافی کوشش کی. ڈاکٹر حسنات، دیکھا میں مستقل سوچ رہی تھی کیا نام ہے، ڈاکٹر حسنات نام ہے ان کا. اور یہ ڈاکٹر حسنات سے بڑی تھی مجھے تو یہ جو ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان، یہ زیادہ خوبصورت اور ہینڈسم لگ رہے ہیں ڈاکٹر حسنات سے. ان کی جوڑی بھی مجھے تو بڑی اچھی لگ رہی ہے. خیر، لیکن یہ تو میں کہہ رہی ہوں. خیر، تو ڈاکٹر حسنات کے پیچھے دیوانی ہو گئی تھیں، ان کے پیچھے پاکستان تک چلی گئی تھیں، لیکن حسنات کی فیملی نے بالکل منع کر دیا تھا، اگینسٹ کھڑی ہو گئی تھی کہ آپ ان سے شادی نہیں کر سکتے. ان کو پتہ تھا کہ اس شادی کا انجام کیا ہوگا، کتنا بھیانک ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے تھے. اور پھر یہ ہوا تھا کہ 1 منٹ میں آپ کو بتاتی ہوں، ٹھہریں. تو دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہی ہے، ایک طرف ہیں ہیری اور دوسری طرف ہیں جیمز صاحب. اور یہ دیکھیں، یہ میں نے ڈھونڈ کے نکالی ہے، دونوں سائڈوں میں آپ کو چیزیں نظر آ گئی ہیں. تو یہ ہے، تو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اب آپ غور کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ ان دونوں کی شکلیں بھی بہت ملتی ہیں، اور یہ بھی خبریں باہر ہیں کہ یہ جو ہے یہ ان کا تحفہ ہے. پھر آتے ہیں ایک جنہوں نے، جس آخری رشتے نے تو ان کی جان ہی لے لی، وہ تھے ڈاڈی الفائد، جو کہ ایک فلم پروڈیوسر بھی تھے، ڈائریکٹر بھی تھے، آئی تھنک ایکٹنگ وغیرہ بھی کرتے ہوں گے. لیکن رچ ہوٹل ہے وہاں پہ اس کے مالک کے بیٹے تھے، اور ان کے درمیان جو تھا بڑا گہرا عشق ہو گیا تھا اچانک سے. اس دوران جو تھے پرنس چارلز جو تھے ان کو ڈیورس دے چکے تھے، طلاق ہو چکی تھی، مگر آفیشلی اناؤنس نہیں ہوا تھا اس چیز کو. بس یہ کہا گیا تھا کہ سیپریشن ہو گئی ہے، لیکن کافی بعد میں بتا دیا گیا تھا کہ ڈیورس ہو گئی تھی. خیر، ڈاڈی الفائد کے ساتھ ان کا بڑا زوردار قسم کا عشق چلا تھا، کیونکہ وہ بہت بڑی پارٹی تھے اور بہت جگہ پہ ان کا ہولڈ تھا. لیکن آپ اس چیز کو سوچ سکتے ہیں کہ رائل فیملی اس چیز کو کیسے برداشت کر سکتی تھی. اس کے پیچھے بہت ساری اور کہانیاں جنم لیتی ہیں. ان میں سے جو باتیں نکل کر آئی ہیں، وہ جو وہاں کے لوگوں نے بتائی ہیں، وہ یہ کہانی ہے کہ وہ ایکسپیکٹڈ تھیں. اس دن، جس دن یہ پیرس میں کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کا، اس وقت تک یہ زندہ تھیں. جب پیپرازی جو ان کے پیچھے لگا ہوا تھا، اس نے آ کے ایک ٹی وی شو میں بیان دیا ہے، جب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو میں وہاں قریب میں ہی تھا، اور سب سے پہلے میں پہنچا تھا. تو ڈاڈی اور ڈرائیور جو تھے، ڈاڈی الفائد اور ڈرائیور، تو آن دا اسپاٹ مر چکے تھے، فیل ہو رہا تھا. مگر ڈائنا اتنے ہوش میں تھی کہ اس نے اپنی گردن اور اپنے ہاتھ پیروں کو اس نے اسٹریچ کیا ہے، اپنے آپ کو چیک کیا ہے اچھے سے کہ میں صحیح ہوں کہ نہیں ہوں. تو بالکل ٹھیک تھی. اور اس دوران پھر ایمبولینس آئی تھی. جو قریب کا راستہ تھا وہ کافی دیر میں کیا کور کیا گیا تھا، اور پھر وہ انجرڈ تھیں، اور پھر اس کے بعد شی واز ڈکلیئر ڈیتھ. تو ان کو کیا کہنا چاہیے، مرتیو گھوشت کر دیا گیا تھا. تو اب اس کے پیچھے بہت ساری کانسپریسیز آ رہی ہیں کہ یہ ان کی جو تھی مرتیو ہوئی ہے، کیا ڈاکٹرز نے جان بوجھ کے مارا ہے، وہ بالکل ٹھیک تھیں. لیکن ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں، کنٹینیو کرتی ہوں. اب آپ اس پک کو دیکھیے، اس میں یہ مائیکل جیکسن کے ساتھ ملی تھی، اور اس سے پتہ ہے کیا فرمائش کی تھی، اس سے کہا تھا کہ مجھے وہ ڈرٹی ڈائنا گانا سنائیے جو مائیکل جیکسن نے گایا تھا. اب آپ بتائیں کوئی اس طرح کی فرمائش کر سکتا ہے کہ ڈرٹی ڈائنا پبلک کے سامنے سنائے؟ تو خیر، انہوں نے ان سے یہ فرمائش کی تھی، تو مائیکل جیکسن نے معذرت کر لی تھی کہ میں یہ گانا نہیں سنا سکتا. تو ان کی جو اپنا کیا کہنا چاہیے، یہ ڈاڈی الفائد کے ساتھ جو سین ان کا چلا تھا،
تو اس کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں آئی تھیں. وہاں کے رہنے والوں نے بتایا تھا کہ یہ شادی کرنے والے تھے، یہ ایک ساتھ رہتے تھے اور فیملیز کے ساتھ یہ چھٹیوں پر گئی ہوئی تھیں اور بہت انجوائے کیا تھا. اور یہ لوگ پیرس سے واپس آ کے آفیشلی اناؤنس کرنے والے تھے اپنی شادی کو. اور یہ بھی خبریں ہیں کہ ڈائنا ایکسپیکٹ کر رہی تھیں، ایکسپیکٹڈ تھیں. اور اس دن ڈاڈی الفائد نے ان کو ایک رنگ بھی دی تھی، جو کہ گاڑی سے رنگ بھی ملی ہے. اب اس کے پیچھے جو کچھ وہاں کے جو لوگ جو اتنا پیار کرتے تھے وہ پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ ہار ماننا نہیں چاہتے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ مری نہیں ہے، ماری گئی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کا بلیف ہے. اور کہانی جو ہے وہ اس کا ٹوسٹ بھی یہ ہے کہ وہ اس وقت نہیں مری تھیں، انہیں بچا لیا گیا تھا اور پبلک کے سامنے انہیں مرتیو گھوشت کر دیا گیا تھا، مگر وہ زندہ تھیں. کیونکہ ایک انٹرویو میں ایک جگہ پہ کہیں ولیم تھے، آئی تھنک پرنس ولیم تھے یا نہیں، پرنس ولیم تھے آئی تھنک. انہوں نے کہا تھا، پتہ نہیں کیوں وہ اداس تھے اور ان کے منہ سے سلپ ہو گیا تھا کہ میری ماں اب مری ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. مطلب وہ گھبرا گئے تھے اس بات کو بول کے. تو جو ان کا پیلس بنا ہوا ہے وہ جتنا بڑا ہے تو اس کے اندر مطلب میں ایسا سمجھتی ہوں، میری تھیوری ہے، کیونکہ کسی نے مجھے بتایا تھا وہیں کے رہنے والوں نے کہ وہ سبب ایریا ہے، کوئی وہاں رہتے ہیں، مطلب لنڈن سے آئی تھنک 2.5-3 گھنٹے کی دوری پر کوئی ہے، وہ وہاں رہتے ہیں. اور ایک دن ان کا جو گھر بنا ہوا تھا وہ بالکل مین روڈ کے ساتھ تھا اور بالکل اس جگہ پہ سگنل لگا ہوا تھا جہاں گاڑیاں آ کے کچھ وقت کے لیے ٹھہرتی تھی پھر آگے چلی جاتی تھی. اور انگلینڈ کے اندر اور بھی بڑی جو دیش ہیں، بڑے ڈیولپڈ جو دیش ہیں، وہاں پہ سگنل کے ساتھ ایک بٹن لگا دیا جاتا ہے جسے آپ دبا دیں گے تو وہ ریڈ ہو جاتا ہے، تو وہ ساری گاڑیاں خود رک جاتی ہیں. وہ کراسنگ کے لیے کہ لوگ آرام سے روڈ کراس کر کے چلے جائیں. اس کے کچھ وقت کے بعد وہ خود ہی گرین ہو جاتا ہے اور وہ گو کا سائن آ جاتا ہے. تو گاڑیاں رکی تھیں تو وہ کہہ رہی ہے میں کھڑکی میں کھڑی تھی، میرے بیڈ روم کی کھڑکی مین روڈ پہ کھلتی تھی اور مجھے ایسا لگا کہ ایک گلمس، ایک جھلک میں نے کسی گاڑی میں، جیسے میں نے پرنسس ڈائنا کو دیکھا. مطلب وہ مر چکی تھیں اس وقت، لیکن مرنے کے کچھ وقت کے بعد، کچھ ہفتوں مہینوں کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ میں نے ایک دفعہ پرنسس ڈائنا کو دیکھا ہے. تو اس چیز سے ایک دم مجھے بھی، مطلب مجھے تو پتہ ہے کہ اس طرح کی کتنی کہانیاں ہیں جن میں آفیشلی مرتیو، مطلب ان کی موت کا جو ہے اعلان کر دیا جاتا ہے، اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے اور ایکچولی وہ لوگ زندہ ہوتے ہیں، وہ مرے نہیں ہوتے. ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں، ایسی بہت ساری فیلڈس ہیں جس میں اس چیز کو اپلائی کیا جاتا ہے. جو ہائی پروفائل ہوتے ہیں لوگ، اکثر ان کی جان بچانے کے لیے اس طرح کی کہانیاں گھڑ لی جاتی ہیں. ظاہر سی بات ہے، لوگ جا کے، ایک عام پبلک جا کے، ایک عام ناگرک جا کے تو نہیں ان کی ڈیڈ باڈیز کو چیک کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے. تو وہاں تو صرف کریم اور ہائی پروفائل لوگ ہی ہوتے ہیں. تو وہ جو بھی کہانیاں آپ تک سنا دیں گے، آپ نے تو بلیو کرنا ہے نا. وہ اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں، میڈیا میں دے دیتے ہیں، خبروں میں چھپ جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتا ہے، یا سوشل میڈیا نہیں بھی ہوتا تھا تو نیوز میں آ جاتا تھا کہ فلاں فلاں جو ہے ہارٹ اٹیک سے مر گئے، ایکسیڈنٹ سے مر گئے، ڈوبنے سے مر گئے، فلاں سے مر گئے، ایسے مر گئے، ویسے مر گئے. آپ کو اور مجھے کیا پتہ کہ وہ زندہ ہوتے ہیں. تو ایسے بہت ساری کہانیاں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ایکچولی میں مرے نہیں ہوتے، صرف لوگوں میں، مطلب میڈیا میں خبر اچھال دی جاتی ہے کہ وہ مر گئے، ایکچولی وہ زندہ ہوتے ہیں. اور اسی طرح کی ایک کہانی میں ان کا بھی ذکر آتا ہے، یہ زندہ ہے، بلکہ 2-3 اور بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ بتا دیا گیا ہے کہ مر گئے، لیکن لوگ وٹنس ہیں، ان کو دیکھا گیا ہے. اور میرے پاس 2-3 ایسے لوگوں کا ثبوت بھی ہے جن کے بارے میں آپ کو آگے چل کے کوئی ویڈیو بناؤں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کو کہاں دیکھا گیا، اور وہ جیوت ہیں، پراپر جیوت ہیں، زندہ ہیں بالکل. کوئی ان کا ڈپلیکیٹ نہیں ہے، لک الائک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ خود ہیں، اصلی حقیقت ہے، اور وہ زندہ ہیں. اب جب ان کا وقت پورا ہوگا وہ تبھی مریں گے، لیکن ان کو دنیا کی نظر میں وہ زندہ نہیں ہیں. تو یہ تو تھی لیڈی ڈائنا کی کہانی، جو آج میں نے آپ کو دوسرے اینگل سے سنائی کہ وہ جس طرح کی نظر آتی تھی وہ کم از کم اس طرح کی نہیں تھی. خاص طور سے جو وہ رونا روتی تھیں کہ میں اکیلی ہوں، تنہا ہوں، مجھے سب نے اکیلا چھوڑا، یہ وہ مجھ پہ پابندیاں لگاتے. تو بھائی ٹھیک پابندیاں لگاتے تھے.
آپ ماں بن گئی تھیں، آپ ایک پتنی تھیں، آپ کے عشق معشوقے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کوئی کہانی میں نے اپنی من گھڑت نہیں سنائی ہے، 100% حقیقت ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے، اور ان کے سارے قصے سب بالکل سچے ہیں، ان کے عشق کے قصے۔ اور جن میں سے تو میں نے بتایا کہ ایک کے پیچھے تو وہ کہاں تک چلی بھی گئی تھیں، اور سب چھوڑنے کو بھی تیار تھیں، آخر میں پھر وہ ایک اور سے جا کے وہاں پہ رہیں، وہ ان کی آخری محبت ثابت ہوئی، اور وہ ان کے چکر میں اب وہ بچ گئیں جو بھی تھا، لیکن ڈوڈی الفائد حقیقت میں اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں اس کی فیملی کا شمار ہوتا ہے، مگر ان لوگوں نے خاموشی اختیار کی، انہوں نے اس کی ڈیتھ کو ایکسیپٹ کیا اور کوئی شور نہیں مچایا۔ جو کہانی سنا دی گئی کہ ڈرائیور نے بہت زیادہ الکوہل پیا ہوا تھا، نشے میں تھا اور بہت اسپیڈ سے چلا رہا تھا، اور وہ جو ٹنل تھا اس ٹنل میں ایک ٹرن تھا، اس ٹرن پہ وہ اسپیڈ پہ قابو نہیں رکھ سکا اور جا کے پلر سے ٹکرایا۔ تو اس میں یہ بھی کانسپریسی تھی، اس میں یہ بھی تھی کہ شاید بریک فیل کر دیے گئے تھے، اس کو بہت زیادہ پلا دیا گیا تھا ڈرائیور کو تاکہ گاڑی اس کی کنٹرول سے باہر ہو جائے، لیکن یہ سب صرف کہانیاں ہی رہ گئیں۔ اصل میں جو معاملہ تھا وہ میں نے آپ کو بتایا، جو ایک وٹنس تھا اس کا انٹرویو ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ ایک شو میں بیٹھ کے اس نے بتایا کہ جب میں وہاں پہنچا تو ڈائنا بالکل ٹھیک تھیں۔ تو ایسے بہت کیا ایسے بڑے بڑے ملکوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، میرے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ بہت لینتھی ہو گئی اور مجھے بہت کوفت ہوتی ہے جب بہت لمبی ہو جائے ویڈیو، تو آلریڈی بہت لمبی ہو گئی ہے، تو آپ پلیز پوری دیکھیے گا، اور امتیاز کھتری والی ضرور شیئر کیجیے گا، چاہیں تو یہ بھی شیئر کر دیجیے گا، کیونکہ مجھے چاہیے، میرے پاس ابھی تک کیونکہ کم ہے میرے پاس ابھی سبسکرائبر، مجھے تقریباً 1500 پلس کرنے ہیں، کیونکہ مجھے کمیونٹی کی جو پوسٹ ہوتی ہے اس کا آپشن چاہیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں میں ویڈیو پر بنا کر نہیں بتا سکتی ہوں، یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہوتا ہے۔ میں بہت احتیاط سے وہ لفظوں کو جو ہیر پھیر کرتی ہوں، تاکہ کیونکہ میری 3-4 ویڈیوز جو ہیں روک دی گئی تھیں، تو میں نہیں چاہتی کہ اگلی دفعہ بھی ایسا، تو میں لفظوں کی بہت ہیر پھیر کرتی ہوں، مگر پھر وہ بات کا مزہ نہیں رہتا، تو مجھے کمیونٹی کی پوسٹ کا جو آپشن ہے وہ چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ جتنا میری ویڈیو کو وائرل کر سکتے ہیں وہ کیجئے، تاکہ میرے پاس تھوڑے سبسکرائبر آئیں اور میں وہ جو ان کا ٹارگیٹ ہے وہاں تک پہنچ جاؤں، اور میرے پاس کمیونٹی پوسٹ کا آپشن آ جائے، کیونکہ مجھے بہت ساری چیزیں آپ کو لکھ کر بتانی ہیں۔ ان پر میں شاید ویڈیو بناؤں، لیکن وہ ایسے ورڈز میں بناؤں گی، کوڈنگ میں کچھ اس طرح کر کے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، لیکن بہت ساری چیزیں میں لکھ کر بتا سکتی ہوں۔ اس کے لیے مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے، میرا ساتھ دیجیے اور میرے چینل کے ساتھ جڑتے رہیے، کیونکہ آنے والی اور بھی ویڈیوز اب اور بھی دھماکے خیز ہونے والی ہیں۔ چلیں ملتے ہیں پھر اگلی کسی ویڈیو میں۔